अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बार फिर दरार देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पहलगाम हमले में 27 लोगों की जान चली गई और इसी के बीच ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एक मीटिंग की सदारत कर रहे हैं और उसमें सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किस तरीके से लिए जाएंगे और इसमें तीनों आर्मी चीफ जो है वो भी हैं और इसके साथ डिफेंस मिनिस्टर हैं और अजीत डोभाल वो भी इस मीटिंग में जो है शिरकत किए हुए हैं। अभी मीटिंग चल रही है दारुल हुकूमत दिल्ली में। बड़ी खबर आ सकती है थोड़ी देर साथ। और आपको बताते चले कि जम्मू और कश्मीर के हवाले से हमेशा से दोनों ममालिक के बीच में जो है वो तनाव बना रहता है और आज जो है कशीदगी बढ़ चुकी है। हमारे साथ शाहिद इमरान साहब, एडिटर इन चीफ कश्मीर क्राउन। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी मीटिंग है और इस मीटिंग के हवाले से हमें थोड़ा समझा दीजिएगा। ये मीटिंग काफी अहम होने वाली है, पूरी दुनिया की नजरें हैं इस मीटिंग पर और इस हवाले से आपके पास क्या कुछ इतलात हैं? और ये पूरी दुनिया की नजरें इस मीटिंग पर है, उसके बाद हिंदुस्तान कुछ बड़ा फैसला ले सकता है? देखिए राहिल, अगर हम बात करें इस वक्त जो सूरत हाल और ख़ासकर दोनों ममालिक के दरमियान जो इस वक्त माहौल चल रहा है काफ़ी गर्म है और इस वक्त की अगर हम बात करें तो कशीदगी हर गुज़रते लम्हे के साथ जो है वो बढ़ रही है और इस कशीदगी को शायद अब कोई कम नहीं कर सकता है। अगले 48 घंटे बड़े इम्पोर्टेंट है। जो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से बॉर्डर्स पर इस वक्त तनाव बढ़ रहा है हर गुजरते लम्हे के साथ, जो पार वाला मुल्क है उनकी जानिब से बिला इख्तियार फायरिंग की जा रही है कुपवारा और बाकी जो सरहदी इलाके हैं, तो उससे यही पता चलता है कि अब शायद जिस तरह से पहलगाम अटैक ने पूरे मुल्क को कहीं ना कहीं जख्मी कर दिया है, उससे अब पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब इस बार वंस फॉर ऑल जो है वो स्ट्रैटेजी हमें पता चल रहा है। जिस तरह से MHA में मीटिंग्स हुई, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग बुलाई, तमाम सर्विस चीफ्स जो हैं, इसके साथ साथ राजनाथ सिंह जो वजीर दिफा हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और कल का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उस मीटिंग में, कल की मीटिंग में पहले सिक्योरिटी मीटिंग होगी, उसके बाद डिफेंस के साथ एक और मीटिंग होगी। 4-5 मीटिंग्स कल लाइन अप है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और उससे यही पता चलता है कि इतनी मीटिंग्स में और आज की मीटिंग में जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तमाम सर्विस चीफ्स और खासकर मिलिट्री को एक कहते हैं हम कि एक ऑर्डर दिया कि जिस तरह से आप चाहें आप सिचुएशन पे जिस तरह से चाहें आप कर सकते हैं। यानी उनने फौज को, अफवाज हिंद को सीधे तौर पर फ्री हैंड दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है यहाँ हम पे। ये कह सकते हैं कि आर्मी को फ्री हैंड कर दिया है, जिस तरीके से चाहे वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं सरहदों पर। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको यही से पता चलना चाहिए इसकी इंटेंसिटी, कि प्राइम मिनिस्टर ने अफवाज हिंद को सीधे तौर पर बताया है कि आप डिसाइड करें अपने टारगेट्स और आप अपना वक्त डिसाइड करें। यानी कि आपको कहाँ पे टारगेट करना है, क्या टारगेट करना है, कैसे सिचुएशन से निमटना है, आप खुद डिसाइड कर लें और वक्त जो आपके लिए खास रहेगा वो भी आप ही डिसाइड कर लें। इसका मतलब ये है कि अफवाज हिंद को फ्री हैंड दिया गया है, उनको बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि आप खुद डिसाइड कर लें। जैसे भी आप पहलगाम हमले का या पहलगाम अटैक का बदला लेना चाहते हैं, ये अफवाज तक रखा गया है कि वो कैसे भी किसी भी तरह से जिस तरह से चाहें वो इस हमले का बदला ले सकते हैं। टाइम भी वो डिसाइड करें और जगह भी वो डिसाइड करें। इससे पता चलता है कि ये कशीदगी जो है इसमें अब शायद इस कशीदगी को कोई नहीं रोक सकता है। अगले 48 घंटे बड़े क्रूशल हैं और जिस तरह से तमाम जितने भी ठिकाने हैं उनको इस वक्त जो है बड़ा जितने भी खासकर डिफेंस या सिक्योरिटी रिलेटेड मकामात हैं उन पर ठीक ठाक तरीके से जो है निगरानी की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये बात जरूरी कहना है कि आने वाले जो
نیکسٹ 48 آورس ہے، میرے خیال میں وہ شاید پہلے سے ہی فورسز کو الرٹ پر رکھ دیا گیا ہے اور مزید مستحکم اور مزید نگرانی بڑھا دی گئی ہے ہر جگہ پر. اور جس طرح سے اس وقت ایک اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو اس قاتلانہ حملے اور قتل عام کے بعد کشمیر کی اقتصادیات، کشمیر کی اکانومی اور کشمیر کا اوور آل جو ٹورزم سیٹ اپ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اب شاید جو سچویشن ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے اور کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب عوام کو بھی ذہنی طور پر جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے کہ اگلے 48 گھنٹے میں فوج ہو یا ڈیفنس کے جو منسٹرز ہیں یا پرائم منسٹر آف انڈیا کچھ بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں، تو عوام کو کیا مینٹلی طور پر پریپیئر رہنا پڑے گا؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے کہ جس طرح سے آج پرائم منسٹر مودی نے فورسز کو کہا کہ وہ فری ہیں، جس طرح سے بھی وہ چاہیں اس حملے کا بدلہ لے سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. کل امپورٹنٹ میٹنگز جو ہیں وہ دہلی دارالحکومت دلی جو ملک کی دارالحکومت ہے وہاں پر ہو رہی ہیں اور پرائم منسٹر مودی خود ان میٹنگز کو ہیڈ کر رہے ہیں. پہلی میٹنگ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایمرجنسی میٹنگ خاص کر کیبنٹ کمیٹی جو سیکیورٹی کی ہے وہ بلائی گئی ہے. کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کی میٹنگز بڑی کم ہوتی ہیں. وہ تب ہوتی ہے جب ملک میں خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے یا ملک میں جو حفاظتی لحاظ سے کہیں پہ کوئی فیصلہ لینا ہو، تب جا کے کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی جو ہے وہ بلائی جاتی ہے. یہ ہفتے کی دوسری میٹنگ ہے جو کل پرائم منسٹر مودی کی جانب سے بلائی گئی ہے. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شاید کل جو ہے پرائم منسٹر مودی کوئی بڑا اعلان بھی کر سکتے ہیں اور بڑے اعلان کے بعد کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کو اب تیار رہنا چاہیے، یا اس دہشت گردانہ حملے کے بعد وہ کیا پیغام دے سکتے ہیں، کل ہی پتہ چلے گا. راہل، ہم یہ مان کے چلیں کہ جس طریقے سے پڑوسی ملک نے بھی اپنی تیاری کی ہے، سرحدوں پر ہم دیکھ رہے ہیں تناؤ بہت زیادہ ہے، کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں سے اگر پڑوسی ملک کی بات کریں وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھی ریٹیلیٹ کرنے کو تیار ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ دنیا جو ہے وہ، میں یہ کہوں کہ آخری جنگ کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد کچھ بچے گا نہیں اگر جنگ ہوتا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا آپ کا ہمسایہ ملک تیار ہے یا کیا آپ کا ہمسایہ ملک ایک لارج سکیل وار کے لیے تیار ہے. وہ سب سے بڑی بات ہے. تو اس میں اگر ہم ڈیفنس انالسٹ جو ہیں یا ڈیفنس ایکسپرٹ جو ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ خاص کر اگر ہم ہمسایہ ملک کی بات کریں تو لارج سکیل وار کے لیے پاکستان شاید تیار نہیں ہے، نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہے کہ وہ ایک لارج سکیل جنگ لڑ سکتے ہیں. ہاں، اگر اس جنگ کو لمٹ کیا جاتا ہے تو شاید جو ہے بڑی جنگ تو ہمسایہ ملک لڑ ہی نہیں سکتا ہے، جو ڈیفنس ایکسپرٹس کا کہنا ہے، ڈیفنس انالسٹ کا کہنا ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ وسائل ہے نہ ان کے پاس اتنا ساز و سامان ہے جس سے وہ اتنے بڑے ملک ہندوستان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. یہ عیاں بات ہے. ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے رفائل اور باقی جتنے بھی ڈیفنس انفراسٹرکچر ملک ہندوستان میں ہے، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بڑی جنگ جو ہے، بڑی جنگ شاید نہیں ہو سکتی ہے. ہاں، سبق سکھانے کے لیے ہمسایہ ملک پہ ایک مخصوص کچھ ٹھکانے ہو سکتے ہیں یا کیا ہو سکتا ہے وہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اور وہ سب لوگ اور پورا دیش بھی دیکھ سکتا ہے. جس طرح سے بہار کے اسپیچ کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ پرائم منسٹر مودی نے اوپنلی کہا کہ ایسا سبق سکھایا جائے گا جس کی کلپنا، یہ ورڈ استعمال کیا گیا، جس کی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی. جی رائے. تو دیکھیے، جموں کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جموں کشمیر کی اسمبلی نے بھی دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ آپ، ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں اور جس طریقے سے پرائم منسٹر چاہے وہ فیصلہ لے، ہم ان کے ساتھ ہیں. تو یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا. اس سے پہلے ہمیشہ سے ڈائیلاگز پر بات کی جاتی تھی، ہمیشہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ پڑوسی ملک کے ساتھ بات کی جائے. اور فاروق عبداللہ کا بڑا بیان جس میں یہ کہا گیا کہ اب ان کو پاکستان کو جو ہے وہ سبق سکھانا چاہیے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جموں کشمیر کی اسمبلی سے بھی ایک واضح پیغام چلا گیا ہے؟
بالکل پیغام تو پورا ملک دے رہا ہے، اپوزیشن دے رہی ہے، سرکار دے رہی ہے، جموں کشمیر کی اسمبلی دے رہی ہے، تمام وزرائے اعلیٰ دے رہے ہیں، ڈیفنس ایکسپرٹس دے رہے ہیں، یعنی ملک اکٹھا ہو گیا ہے. میرے خیال میں جس طرح سے اس وقت پرائم منسٹر مودی اور جو سرکار ہے وہ اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید ایک آخری وارننگ بھی ہو سکتی ہے. جو بھی کیا جائے گا آپریشن یا جس طرح سے جواب دیا جائے گا، میرے خیال میں یہ ایک آخری بار اس جس طرح سے ہمارے سورسز ہمیں کہتے ہیں یہ شاید آخری لڑائی ہوگی. اس کے بعد سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے وزیر داخلہ امت شاہ اور پرائم منسٹر مودی کا موڈ ہے، اور ہونا بھی چاہیے. جس طرح سے یہ حملہ ہوا ہے اس نے شاید سارے ملک کو جو ہے ایک اس غم غصے میں ڈال دیا ہے. اب شاید پرائم منسٹر مودی کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی صورت بھی نہیں بچتی ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کو بخشے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ 1947 جیسے حالات آج واگا بارڈر، اٹاری بارڈر پہ دیکھیں گے؟ آپ پونچھ کی بات کریں، جموں کی بات کریں یا اور اضلاع کی بات کریں جہاں پر پاکستان کے رہائشی وہ لڑکیاں، وہ بیٹیاں، وہ مائیں جن کو 50 سال ہو گئے تھے شادی کیے ہوئے یہاں پر تھے، آج ان کو بھی اپنے وطن لوٹنا پڑا. کیا نظریہ رکھتے ہیں آپ؟ بالکل یہ دیکھیں الٹیمیٹلی حرکت کچھ لوگوں نے کی، لیکن اس کا خامیازہ جو ہے وہ شاید معصوم اور بے گناہ لوگوں کو بھگتنا پڑے گا. جس طرح سے ابھی جو آپ واگا بارڈر یا اٹاری بارڈر کی بات کر رہے ہیں، اوبویسلی اگر کل کو خدا نہ خواستہ کوئی لمیٹڈ وار یا کوئی جنگ بھی ہوتی ہے تو اس میں مارا کون جائے گا؟ ایک عام انسان، ایک بے گناہ، ایک معصوم شہری، معصوم بچے، عورتیں، اور اس میں عام شہری مارے جائیں گے. تو اوبویسلی جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس کو ساری ذمہ داری شاید انہی پہ آئے گی جنہوں نے یہ قاتلانہ یہ قتل عام پہلگام میں کیا ہے. اب جو کوئی بھی، میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے دونوں ممالک کے درمیان ذمہ دار وہی ہوں گے. شاہد صاحب آخر میں آپ سے میں ایک سوال بڑا واضح طور پر جاننا چاہتا ہوں. اگر دونوں ممالک کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے تو یقینی طور پر دنیا دو حصوں میں بٹ جائے گی. کیا نظریہ رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جس طرح سے ہم نے دیکھے بیانات مختلف ممالک کے، خاص کر امریکہ نے جو بیان دیا ہے وہ ملک کے ساتھ ہے. اسی طرح سے چائنا نے بھی دبے دبے الفاظ میں کہا کہ یہ دہشت گردانہ حملے کا پروب ہونا چاہیے اور دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. روس، باقی جتنے بھی ممالک ہیں برصغیر کے ساتھ ساتھ ساؤتھ ایشین یا ویسٹرن جو ورلڈ ہے، انہوں نے کہیں نہ کہیں اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے، اور ہونی بھی چاہیے. اور اس وقت شاید پوری دنیا جو ہے وہ ملک ہندوستان کے ساتھ ہے، کیونکہ اس دہشت گردانہ حملے کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس کو انڈورس کر سکتا ہے. یہ ایک حملہ تھا، دہشت گردانہ حملہ تھا، جس نے شاید معصوم لوگوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو جگا دیا ہے کہ اگر آج یہ پہلگام میں ہوا ہے، کل یہ شاید نیو یارک میں ہو سکتا ہے، بیجنگ میں ہو سکتا ہے، ماسکو میں ہو سکتا ہے، سعودی عرب میں ہو سکتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو سکتا ہے. کیونکہ جو بھی خاص کر ایک مجرمانہ سازش رچی جاتی ہے کسی بھی کونے میں دنیا کی، یہ سب کے لیے خطرہ ہوتا ہے، یہ سب کے لیے خطرہ ہوتا ہے. اور یہ جو حملہ ہوا ہے یہ کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، اور میرے خیال میں اس کی مذمت جتنی بھی کی جائے کم ہے. شاہد صاحب آج آپ گراؤنڈ پہ تھے، آج آپ نے اقتصادی حالت دیکھی ہے اس حملے کے بعد جموں کشمیر کی، اور خاص کر کشمیر ویلی کی میں بات کروں گا. ٹوریزم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اختتام پذیر ہونے کی کگار پہ کھڑا ہو چکا تھا. تو یہ تمام تصویریں آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس پہ رپورٹ بھی کیا آپ نے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب ٹورسٹ کو واپس لانا، ٹوریزم کو واپس اسی طریقے سے بحال کرنا ایک بہت بڑا چیلنج رہے گا ہندوستان سرکار کے لیے بھی اور جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے؟ ٹورزم چھوڑ دیجئے، ٹورزم تو میرے خیال میں 2-3 سال تک واٹ آئی تھنک وہ اس کو ایک دھچکا لگا، کیا اس کو وہ ختم ہو گیا. ایک بھی ٹورسٹ کہیں پہ نظر نہیں آ رہا ہے. آپ میرے خیال میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ کی طرف صورتحال جاتی ہے تو پھر وہی ہوگا، جان بچے تو لاکھوں پائے. تو جنگ میں پھر نہیں دیکھا جاتا ہے کہ سیلاب، جنگ، آگ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کس کا گھر ہے، کس کا مکان ہے. تو جس طرف ابھی صورتحال جاری ہے مجھے واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ
صورتحال ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بد سے بدترین ہوتی جائے گی اور کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔ بہت بہت شکریہ شاہد عمران صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس وقت دلی کے اندر دارالحکومت دلی کے اندر ایک میٹنگ چل رہی ہے، بڑی کروشل اور ایمرجنسی میٹنگ چل رہی ہے، جس کی صدارت نریندر مودی خود کر رہے ہیں۔ نریندر مودی کی زیر صدارت میں اس وقت میٹنگ ہو رہی ہے، تینوں آرمی چیف کے ساتھ ساتھ اجیت ڈوبھال اور راج ناتھ سنگھ میٹنگ میں ہے۔ کل ایک سیکورٹی کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہے، اس کے بعد ایک بڑا فیصلہ لیا جائے گا۔ ابھی فوج کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ فری ہینڈ ہیں، جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے آپ اپنا وسائل بھی استعمال کریں اور آپ کس طریقے سے اس حملے کا بدلہ لے سکتے ہیں، یہ واضح طور پر پرائم منسٹر آف انڈیا کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے۔ اب فوج کو فری ہینڈ کر دیا گیا ہے۔ کیا فوج کس طریقے سے اب اس معاملے کو دیکھتی ہے، کس طریقے سے فوج اب آگے کی کارروائی کرتی ہے، میٹنگ ہے۔ اور آپ کو بتا دیں اس کروشل میٹنگ میں جو ایک بڑا فیصلہ لیا جائے گا، اور ابھی جو بڑا فیصلہ لیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ فوج کو فری ہینڈ کر دیا گیا ہے۔ انڈین فوج کو فری ہینڈ کیا گیا اور بتایا گیا نریندر مودی کی طرف سے کہ آپ خود نپٹیے، آپ کو جس طریقے سے من کرتا ہے آپ کیجئے۔ اس کا یہی مطلب ہوا کہ ملٹری اسکلیشن ضرور ہونے جا رہا ہے۔ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو دے رہے ہیں، شاہد صاحب نے تفصیلی بات کی کہ جب جنگ ہوگی تب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون غریب اور کون امیر، کون چھوٹا کون بڑا، آخر اس وقت بھی غریب پیسا جائے گا۔ اور آج بھی کیونکہ بارڈرز پر جس طریقے سے LOC پر جس طریقے سے جو ہے وہ تناؤ بڑھا ہوا ہے، اور لگاتار چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ گولہ باری بھی پچھلے 4 سے 5 روز میں ریکارڈ کی گئی، تو لگاتار اس میٹنگ پر نظریں ہیں، اور کل کی میٹنگ بڑی اہم ہونے والی ہے۔ ابھی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں ایک پوائنٹ نکل کر یہ سامنے آیا کہ فوج کو بالکل فری ہینڈ کر دیا ہے، اور فوج جس طریقے سے چاہے وہ نپٹ سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مزید اس میں کیا کچھ نکل کر سامنے آئے گا تھوڑی دیر تک آپ کو بتائیں گے۔